अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तकरीबन 48 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है कि बानी तहरीक इंसाफ को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, मगर ताहाल इस हुक्म पर अमल दरामद जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। इनफैक्ट खबरें तो ये आ रही हैं कि हुकूमत तो उन्हें पिम्स जो है वो शिफ्ट करने के हवाले से तैयारियाँ कर रही है, जबकि एट द सेम टाइम इस सारे सिचुएशन में वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपोजिशन को एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की दावत भी दे देते हैं। तो ऐसे में कि जब बानी की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप लोग अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये मुज़ाकरात की मिल बैठ कर बात करने की पेशकश कितनी संजीदा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम अमरीका ईरान तनाज़े के हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी कि ईरान के खिलाफ अब उन्होंने सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, अब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो लॉन्च करेंगे। तो मिलिटरीली तो हम सब ने देखा कि ईरान ने डटकर मुकाबला किया, अमेरिका सरनिगू नहीं कर पाया ईरान को। तो क्या ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका मुकाबला भी ईरान उतनी ही जो है वो दलेरी से कर पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे जी कि ये भारत जो कि खुद को अमन का और डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अलंबरदार समझता है, क्या करतूतें कर रहे हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सायरा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, 48 घंटे गुजर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सारी नून लीग खैर मकदम भी बड़ा करती है कि हाँ जी हम तो जो है वो बहुत अच्छा फैसला आया है, इलाज पर कोई सियासत नहीं करते। फिर एक दफ़ा नजरसानी की अपील दायर कर देते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर भी 48 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, 2 दिन होने को हैं, अभी भी जो है वो खान साहब को जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा रहा। क्या किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, मेरे ख्याल से ये सूरत हाल जो है ना, इसको खराब करने की कोशिश अब हुकूमत की तरफ से की जा रही है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो ना कोई इबहाम था ना कोई कुछ था, बहुत कैटेगोरिक फैसला था कि दरखास्त के ऊपर एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 48 घंटों के अंदर अंदर आप इनको शिफ्ट कर दें शिफा हॉस्पिटल, जिसकी दरखास्त उनकी बहनों ने कर रखी थी। अब उसके अंदर आप एतराज करें या एतराज करने की सही करें, ये सारा कुछ समझ में इसलिए नहीं आता कि जो इनिशियल गट रिएक्शन था हुकूमती नुमाइंदों, हुकूमती वजीरों की तरफ से, वो तो बहुत पॉजिटिव था। अगर आपको याद हो, तलाल चौधरी ने भी कहा, राना सनाउल्लाह ने भी कहा, एक आधी आवाज वॉइस ऑफ डिसेंट जो नासिर भट्ट थे, जिनका मतलब जो कोई इतने बड़े स्टॉलवर्ट लीडर अभी नहीं है, उनकी तरफ से हमें सुनने को मिला। लेकिन तासुर ये था और उम्मीद भी ये थी कि इस फैसले पर अमल दरामद करके एक गुडविल जो जनरेट हुई है उसे कायम रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे हैरत है कि पहला इकदाम तो उन्होंने ये किया कि इसके खिलाफ नसरसानी की दरखास्त जो है वो दायर कर दी, जो इतराज़ात वापस की गई। और अब सलमान अकरम राजा की बात का अगर आप यकीन करें तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत ने दरखास्त वापस ले ली। चलिए जनाब, ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी तैयार कर ली है, और 48 घंटे का वक्त जब गुजर जाएगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर कर देंगे। क्या सूरत हाल उसके बाद बनेगी वो तो फिर बाद में देखी जाएगी। जो एतराज लगाया गया था ये हुकूमती दरखास्त को वापस करने के लिए, वो ये था कि जी पेपर वर्क मुकम्मल नहीं था। हाँ जी, वो उन्होंने बुखारी साहब दोबारा पेपर वर्क जो भी मुकम्मल नहीं था उन्होंने करके वो वापस दायर कर दिया दरख्वास्त। तो यानी नून लीग तो जो है वो तो काफी स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है। बुखारी साहब, वो तो इस मूड में नहीं लग रहे हैं कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करें। देखिए, जो हमने कल भी बात की थी कि कहीं कोई ढील है या कहीं किसी डील की उम्मीद है, वो जाहिर है हुकूमत ने तो करनी नहीं है। मेरे ख्याल से हर टॉम डिक एंड हैरी को मालूम है कि वो किसने, और अगर वहां से बर्फ पिघल गई हुई है तो फिर ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं ये सिवाय, मैं तो कहूंगा इसको मारने के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है झके चुपे लफ्जों में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ये सूरत हाल यानी कबूल कर ली जाए तो फिर तो हर मरीज जो है वो ये कहेगा कि जनाब मेरा भी इलाज जो है आप निजी अस्पतालों में कराएं। फिर वो मिसाल देते दिखाई देते हैं कि देखें जी मैं था, नवाज शरीफ था, आसिफ जरदारी था, जितने भी पॉलिटिकल लीडर जेलों में गए उनके साथ कभी इतना एक्सेप्शनल यानी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। हमें सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाया गया। तो इस सब कुछ के बावजूद एक इजलास भी हुआ है आज बड़ी आला। बुखारी साहब, ये तो इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाया करते थे, ये किस मुंह से इस तरह की बातें नून लीग जो है वो उनको तो सूट ही नहीं करती हैं। 2023 में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं।
میں نے آپ کی بات کے آغاز میں ہی یہ جواب دے دیا تھا کہ یہ جو بونگیاں مار رہے ہیں نا آپ، یہ الٹے سیدھے بہانے بنا رہے ہیں، یہ کی کرائی کے اوپر پانی پھیرنے کی ایک کوشش ہے. بخاری صاحب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کیا خوف زدہ ہے کہ اپنی مقبولیت پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا اب انہیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ سے اگر نہیں آئی گورنمنٹ تو ہی اس طرح کے جو ہے وہ کوششوں سے وہ خوف زدہ ہوگی؟ دیکھیے وہ پی ٹی آئی حکومت میں واپس آ جائے گی، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی یہ تو اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں گے اور باہر آنے کے بعد کیا سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ، کیا فیٹ بنے گی ان کی، اس کے حوالے سے ذرا اگر ایک بیان کا حوالہ میں ضرور جو طارق فضل چودھری صاحب نے دیا ہے، انہوں نے دو اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر لفظ بلفظ یعنی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. جی. اور جو بات کی ہے اس نے تو ساری پی ٹی اے جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے اس کی ایسی تیسی کر دی ہے، ان کے ریئیکشن کی بھی ایسی تیسی کر دی ہے. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو بانی کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے. ہاں جی. یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ ابھی ابتدائی عشق ہے. یہ جیل سے منتقل بھی ہوں گے اسپتال میں، اسپتال سے بنی گلہ بھی جائیں گے اور بنی گلہ آگے بھی کہیں چلے جائیں. تو یہ جو سیلف کنٹرڈکشن دکھائی دیتی ہے حکومتی رویوں میں، حکومتی رد عمل میں. ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ آج بھی ایک بہت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس میں اسی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا. لیکن جو فیڈ بیک باہر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی محسن نقوی صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسی حوالے سے، خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کرنے کے حوالے سے. کوئی نتیجہ تو سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے الٹیمیٹلی، لیکن میں اگر صحیح طور پہ اینٹیسپیٹ کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. بانی جو ہے وہ شفا منتقل بھی ہوں گے، وہاں ان کا علاج بھی ہوگا اور وہ 16 ستمبر تک وہاں بھی رہیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو جو ہاسٹیلٹی سپریم کورٹ کی طرف سے پھر دیکھنے کو ملے گی وہ میں ابھی اس کا تذکرہ بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ فورم ان پاکستان فار جسٹس اینڈ فار یعنی حکومت کے اوپر اثر انداز ہونے والا. اگر اس کی رٹ بھی اسٹیبلش نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتی. وہ دودھ میں مینگنے ڈال کے دینے کی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا. اب تک کی جتنی بھی ایفرٹس مجھے دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ طارق صاحب ہیں، چاہے وہ نذیر طارڑ ہیں، چاہے وہ دوسرے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں عطا طارڑ ہیں وہ ہیں، یا ہماری پنجاب کی جو اسپوکس پرسن ہیں عظمیٰ بخاری وہ ہیں، تو وہ اس قسم کے ہیلے بہانے اور جواز پیش ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دا پاور دیٹ بی ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اندیا ہمیں نہیں دکھائی دیتا، نہیں ملا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے منتقل ہوں ہسپتال. بخاری صاحب نون لیگ تو پیمز میں ساری تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ پیمز میں منتقل کریں گے، شفا انٹرنیشنل نہیں کریں گے. تو فرسٹ آف آل شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے سے مسئلہ کیا ہے؟ سیکنڈلی اور پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ حتمی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو یہ حتمی حکم کہاں سے آنا ہے؟ دیکھیے یہ حتمی حکم تو آئے گا وہیں سے جس اجلاس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ بہت اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس جو ہے وہاں پر اس کو ریویو کیا گیا ہے صورتحال کو. لیکن یہ بات آپ کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو ہیلے بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے صورتحال بہتر ہونے کے بجائے بہت غلط روش جو ہے وہ اختیار کرے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ریاکشن اس وقت تک ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ سلمان اکمل راجہ کہتے ہیں کہ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی ہے، نہ پہلے نہ اب کوئی غور نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کو ریالا جیل سے فوری طور پر شفا منتقل کیا جائے، اگر عمل نہ ہوا تو دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے. وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ لکھ رکھی ہے. بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. جو آپ نے کہا کہ پمز میں تیاریاں ہو رہی ہیں، دیکھیے یہ پھر وہی وہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گونتی ہلدی کیوں، یعنی ایک سیدھا سادہ فیصلہ آیا ہے. فیصلہ تھا ہی اس کے خلاف، یعنی جو پٹیشن تھی پی ٹی آئی کی وہ اس کے خلاف تھی کہ ہم پمز میں ان کے علاج سے مطمئن نہیں ہیں، وہاں ان کا ذاتی ڈاکٹر اس میں شامل ہے
اور نہ ہی ان کی فیملی کے کسی رکن کو ساتھ شامل کیا گیا ہے. ان کا علاج جو بھی ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں ان کی صحت پہلے کے مقابلے میں بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو اسی کے اوپر تو حکومت کا فیصلہ آیا, تو پھر پمز میں تیاری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو, تو اگر وہ تو بخاری صاحب بالکل میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ پہلے درخواست دائر کی گئی, پھر واپس لے لی گئی, پھر دوبارہ دائر کر دی گئی, کیا ٹائم بائی کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو مزید اور کچھ اور ٹائم جو ہے وہ جیل میں رکھیں, جبکہ بیک ڈور چینل سے کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت ہو جائے, جبکہ وی آل نو کہ اگر جس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی تھی اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اینجیوگرافی تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے بانی کی. تو اگر اتنی سویئر کنڈیشن ہے تو کیا حکومت کو اس پر سیاست کرنی چاہیے, اور یہ سارے جس طرح سے لیگل میٹرز میں الجھایا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیے, میں نے تو پہلے بھی کہا, میں پھر بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ حکومت کو اس میں گن نہیں ڈالنا چاہیے. حکومت کو سپریم کورٹ سے مخاصمت مول نہیں لینی چاہیے. سپریم کورٹ کو نے اگر ایک راستہ دیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. دیکھیں, جو طارق فضل چودھری صاحب جن کے بیان کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنایا تھا, وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ کیا یہ فیصلہ صرف ایک شخص کے لیے ہے یا تمام قیدیوں کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو اس میں بھی کہیں ڈینائل یا ریزسٹنس مجھے دکھائی نہیں دیتی. مگر انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم جو ہیں وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے کے سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں, اور دوسری طرف سپریم کورٹ جیسے ادارے کے خلاف مزاحمت کر کے یا ریزسٹ کر کے اس فیصلے کو صورتحال کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے نہ نون لیگ کے حق میں ہے. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا رویہ اور ریاکشن جو ہے وہ بہت محتاط اور بہت ہی, یعنی جس کو آپ یہ کہیں کہ حالات کے مطابق ہے. بالکل ٹھیک, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں, وہ ذرا کس طرح سے اپوزیشن کو دعوت جو دے رہے ہیں, مین وائل ان کی پارٹی جو مخالفت بھی کر رہی ہے, کچھ لوگ خواجہ آصف صاحب جیسے جو بانی کو منتقل کرنے کے حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں, مگر وزیر اعظم صاحب کیا دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن کو, وہ ذرا دیکھیے. اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, بامقصد بات چیت کے لیے. فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا, کابینہ میں بھی کہا, آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں, بیٹھ کے بات کریں, اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی, جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں. مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. بخاری صاحب, وزیر اعظم صاحب کی یہ پیشکش کس حد تک جو ہے وہ سنجیدہ ہے؟ اس پر آنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا جواب دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو, وہ بھی ذرا شامل کر لیں تو پھر دونوں سائیڈ کا موقف آپ کے سامنے. حکومت کا ہمیشہ سے جو پیشکش ہے وہ مذاکرات کا پیشکش کے حد تک ہونا رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں, اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو, پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں. جی بخاری صاحب, اب آپ کتنا سنجیدہ سمجھتے ہیں جس طرح سے بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیشکش صرف پیشکش کی حد تک ہی محدود رہی ہے؟ ماضی میں بھی جب اس طرح کی پیشکش ہوتی تھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے جواب آتا تھا کہ بانی سے ملاقات کروا دی جائے. اب آلدو ملاقات تو ہو گئی ہے, مگر بانی کو ہسپتال منتقل کرنے کا جو سارا معاملہ ہے اس پر جس طرح سے نون لیگ مخالفت کر رہی ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو بیرسٹر گوہر کی اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات کی پیشکش تو پرائم منسٹر نے میرے خیال سے کوئی نصف درجن مرتبہ کی ہے. اسی طرح کی باتیں ہم نے ایاز صادق صاحب جو ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کی خیر صرف میں نہیں کہوں گا کہ صرف پیشکش تھی, انہوں نے تو ایک دفعہ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز بھی کروا دیا تھا. لیکن صرف پیشکش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں. دیکھیے, ایک تو جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس وقت, جو جس کی قیادت جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کے اوپر ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر حکومت پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست نہیں بھی بیٹھنا چاہتی, جو کہ میں نہیں مانتا ہے, تو انہیں ان کو انگیج کر لینا چاہیے تاکہ اجے صاحب اور مولانا فضل الرحمان کو
کوئی یا راجہ ناصر عباس کے ذریعے کوئی صورتحال کوئی موڑ اختیار کرے، کوئی رخ اختیار کرے جو کہ ہوتا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. بالکل بخاری صاحب، کافی دیر سے یہ ساری سچویشن جو تھی کہ جمود کا شکار تھے، ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ایگزسٹ کر رہا تھا. اچانک سے پی ٹی آئی اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ پی ایم ایل این کا وفد ملا، پھر کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کا وفد پی ٹی آئی سے ملا، پھر آج وزیر اعظم اتنے بڑے فورم پر بیٹھ کر خود دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کیا جو نون لیگ اتنی خوفزدہ ہے دکھائی دے رہی ہے، یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ اتنی زیادہ کانسٹنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ خوف کی جو بات ہے وہ میں اب اس لیے نہیں مانتا ہوں، میں رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں جو بات آپ کہہ رہی ہیں، لیکن خوف تھا شروع میں جب تازہ بانی جو ہے جیل میں گئے تھے اور پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ تھی اور بے پناہ اسٹرانگ احتجاج کیے جا رہے تھے. اب تو سب کچھ فزل آؤٹ ہو گیا ہے، اب اس طرح کی کمپلشن یا پریشر حکومت کے اوپر نہیں ہے. تو یہ میں گوہر کی اس بات سے ویسٹ گوہر کی بات سے میں متفق ہوں کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ سیاسی باتوں کا سیاسی حل نکلے تو پھر انگیج کرنے کی پہل جو ہے وہ حکومت کو کرنی پڑے گی. میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب صرف یہ پیشکش کرنے کی بجائے ایک ڈیٹ دے دیں یا ایک ڈیڈ لائن دے دیں کہ جناب آئندہ ہفتے یا آئندہ 15 دن کے بعد یا آئندہ مہینے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر بات جو ہے وہ سنجیدہ حلقوں میں یعنی سنجیدہ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے صبح سے، وہ ہے سابق وزیر یعنی وزیر کیا کہتے ہیں انفارمیشن منسٹر جی وہ محمد علی درانی صاحب، انہوں نے بات کیا کہ تو سارے کا سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یلو کارڈ دکھا دیا گیا ہے اور اب ریڈ کارڈ کا انتظار کرنا چاہیے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ میں اس لیے خوفناک بات کہہ رہا ہوں کہ محمد علی درانی جو ہیں، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرویز مشرف کے دور میں بہت قریبی، اسی لیے وہ ان کے وزیر اطلاعات تھے، تعلق تھے، اور انہوں نے اپنا وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بات میں میرے نزدیک بہت وزن ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹلمنٹ میں، یعنی سیٹلمنٹ لفظ غور کیجئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بانی کے اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل منتقل ہونے کے فیصلے میں ان کا کردار ہے. جب حالات پر گرفت کمزور ہو جائے تو حکمران شدید بے چین ہو جاتے ہیں. میں ان کی بات کا اشارہ صحیح سمجھنے کی کوشش کروں تو جس طرح کا رد عمل نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے، جس طرح اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، جس طرح ایک عجیب بے چینی مجھے دکھائی دیتی ہے، تو محمد علی کی باتوں میں بہت وزن ہے. میں اس وقت اس کو کوئی بہت زیادہ کریڈٹ دینے کی بجائے صرف یہ توقع رکھوں گا کہ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے، جس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت آج کل بہت گمبھیر ہے، جو ویسے بہت سارے پریشر کا شکار ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، اس کو یہ کہ وہ اپنی گڈ ول ارن کرنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کو پیش کرے اور بانی سمیت سارے مسئلے جو ہیں اس کا کوئی سیاسی حل کرے. بخاری صاحب، آپ محمد علی درانی صاحب کی بات کو کافی ویٹیج دے رہے تھے، تو بخاری صاحب انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کیا. انہوں نے کہا کہ بانی سے جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں بانی کا اپنا ذاتی کردار ہے. تو فرسٹ آف آل کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی نے ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے؟ اور پھر اگر بانی نے ڈیل ایکسیپٹ کر لی ہے تو پھر کس نوعیت کی یہ ڈیل ہے؟ اور پھر بانی جو اتنی دیر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے آئے ہیں، ان کی سیاست کا کیا ہوگا اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں؟ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میں محمد علی درانی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں ان کا اپنا کردار ہے. یعنی محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا کردار ہے، کیونکہ بانی کے کردار کی بات اگر وہ کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بانی پر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے which means کہ وہ ڈیل کرنے پر آمادہ نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں زیادہ ویٹیج اس کانسیپٹ کو نہیں دوں گا یا اس کونوٹیشن کو نہیں دوں گا کہ بانی ڈیل کر لی ہے، بلکہ یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ محمد بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی، یعنی محمد علی درانی صاحب نے اس کے اندر سارا کردار ادا کیا ہے. تو بخاری صاحب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ذاتی کردار ادا کیا اور وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کارڈ کا انتظار کرنا چاہیے، تو پھر واقعی بات قیاس آرائیوں سے آگے نکل چکی ہے. نون لیگ کی حکومت کو سخت خطرہ لاحق ہے. وہ ٹک ٹاک والی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات درست ثابت ہو رہی ہے.
تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ میں کہوں گا کہ بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی. ہاں جی تھوڑی امپرومنٹ ہے شعر میں، لیکن آپ سمجھ گئی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو برف پگھلنے کا وہ جو ڈیل یا ڈھیل، ایک اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے. یہ ہوا میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تعلق اس کا زمینی حقائق سے بھی ہے. جی بخاری صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ویسے بات کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دال میں اب کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے، تو وہ ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر ہوا کا رخ دیکھتے ہی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے میں بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دوریاں اختیار کی جا رہی ہیں اور قربتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہوتا ہے، سیاست اسی کا نام ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست از اے ڈرٹی گیم. مطلب جہاں تک اس کی روسو کی انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، وہ تو یہ ہے کہ اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک، اٹس اے گیم آف دس. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اگلی بات ہے، جو اگلے حوالے آپ دینا چاہ رہی ہیں یا مجھ سے دلوانا چاہ رہی ہیں، اس طرف میں نہیں جاؤں گا. میرا خیال یہ کہ اس وقت تقاضا وقت کا یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. حکومت انٹرنیشنل سچویشن میں جو ریڈیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈومیسٹکلی پریشرز کا ان کو سامنا ہے، انہیں چاہیے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے اس کو کم کرنے کی کوئی کوشش یا موقع ضائع نہ جانے دیں. چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، مولانا فضل نے بھی اس گیم کے اندر ایکٹیو پارٹیسپینٹ دکھائی دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس وقت ایک اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے، جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں. وہ بیٹھے ہیں آپس میں، اور اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے. تو اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی. اس میں مزید نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے. پارٹی حکومت میں ہے بھئی، ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. جی بخاری صاحب، وہ ایک جوائنٹ اپوزیشن الائنس کی بات کر رہے ہیں. بخاری صاحب، کیا اس سچویشن کے اندر کتنی ریلیونٹ ہے، کیا کردار ہوگا اس جوائنٹ اپوزیشن الائنس کا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا شروع میں کہ پوری کی پوری پولیٹیکل اپوزیشن جو اس وقت ملک کے اندر اپوزیشن ہے، سیاسی حزب مخالف ہے، ان کو ایز اے ہول انگیج کرنا چاہیے حکومت کو. مولانا فضل الرحمان از این ایکسلنٹ پلیئر. اس کے صورتحال میں ان کا ہمیشہ سے کردار مثبت رہا ہے. آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھیے، بلکہ ان کے والد صاحب سے شروع ہو جائیے، مولانا مفتی محمود جو ہیں، جو پی ایچ کا کرائسس تھا سارا، اس میں بھی وہ انتہائی خوفناک پوزیشنیں لیے ہوئے اپوزیشن اور حکومت کے بیچ بالآخر ایک ایسا معاہدہ کرانے پر تیار ہو گئے تھے جس پر صرف صبح کو دستخط ہونے باقی تھے. اور وہ 23 یا 33 سیٹیں جس کے اوپر اختلاف تھا، اس پر دوبارہ الیکشن کے لیے بھٹو صاحب مان گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک فیملی ہسٹری بھی ہے اور ان کا کردار بھی ہے کہ وہ اس قسم کی ٹینس سچویشن میں یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے میں بہت یعنی تعاون کرتے ہیں، اور ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، آپ نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ڈومیسٹک لیول پر بھی رات دن میں کایا پلٹ رہی ہے. تو ڈومیسٹکلی کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کر لی ہے، انٹرنیشنلی کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.